अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कराची की पुरानी बस्तियों में एक गली ऐसी थी जो दिन में धूल और रात में अंधेरे का शिकार रहती थी। उसी गली के आखिर में एक पुराना सा मकान था, 2 कमरों का, जिसकी छत बारिश में टपकती और दीवारें नमी से स्याह हो चुकी थीं। उसमें रहती थी नसरीन, एक सादा लेकिन दिल से खूबसूरत लड़की, और इसकी ज़ईफ़ माँ बेगम शमीम। नसरीन की उम्र अभी 18 से 19 के दरमियान थी, मगर जिंदगी ने उसे चुपके से वक्त से आगे धकेल दिया था। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन इन ख्वाबों पर गुर्बत की धुंध छाई हुई थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, अपनी माँ के साथ छोटे से किचन गार्डन में सब्जियां इकट्ठी करती और शाम को माँ बाजार जाकर वही सब्जियां बेचती। लेकिन महंगाई का ज़माना था और 2 वक्त की रोटी भी किसी मुआवजे से कम ना थी। नसरीन के दिल में दर्द था। माँ की झुकी कमर और लरजते हाथ देखकर वो अक्सर छुप कर रो लेती। या अल्लाह, मेरी माँ की इज्जत वाली जिंदगी उसे अता करना। ये उसकी जुबान पर हर रोज रात को सोने से पहले की आखिरी दुआ होती। गली की औरतें अक्सर बातें करती, फलां की बेटी तो सऊदी अरब गई थी, देखो कैसे पैसे भेजती है। माँ ने नया फ्रिज लिया है। कोई कहता आयशा ने तो शौहर भी वहीं पकड़ लिया, अब पक्के बंगले में रहती है। ये सब बातें नसरीन के दिल में चुभन की तरह से लगती थी। लेकिन फिर वो माँ के कमजोर चेहरे को देखती और दिल में तूफान आ जाता। अम्मी, हम कब तक ऐसे जिएंगे? क्या हम कभी वो जिंदगी नहीं देखेंगे जो सिर्फ अमीरों के लिए है? नसरीन ने एक शाम पूछा, जब माँ थकन से निढाल जमीन पर बैठकर अपने पांव दबा रही थी। शमीम बेगम ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटी, अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलता है, सब्र करो। नहीं अम्मी, सब्र जरूरी है, मगर कोशिश भी तो करनी चाहिए। अगर सब औरतें जा सकती हैं सऊदी अरब, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी जा सकती हूँ, आपके लिए, हमारे लिए। नसरीन के लहजे में जो जिद थी वो एक आम लड़की की जिद नहीं थी, वो जज्बा था। माँ ने हैरत से बेटी की आंखों में देखा। कुछ था उसकी आंखों में जैसे एक तूफान जो बंधन तोड़ना चाहता हो। उस रात नसरीन को नींद नहीं आई। वो छत पर लेटी आसमान को तकती रही। वो जज्बा था। माँ ने हैरत से बेटी की आंखों में देखा। कुछ था उसकी आंखों में जैसे एक तूफान जो बंधन तोड़ना चाहता हो। उस रात नसरीन को नींद नहीं आई। वो छत पर लेटी आसमान को तकती रही। तारे जैसे उसके ख्वाबों को छू रहे हों और चांद जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, क्या वाकई मैं अपनी तकदीर बदल सकती हूँ? क्या मेरी किस्मत भी चमक सकती है? क्या मेरी माँ भी इज्जत की जिंदगी जी सकती है? अगली सुबह वो बहुत खामोश थी। माँ ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, मैं बस एक फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? मैं सऊदी अरब जाऊंगी, वहाँ नौकरी के लिए। माँ के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। क्या बेटी, तुम पागल हो गई हो? हमें पता है वहाँ क्या होता है। कितनी लड़कियां गई हैं और कभी वापस नहीं आई। नसरीन ने माँ का हाथ थामा। अम्मी, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो हम हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आराम से जिएं। वो घर हो जहाँ छत ना टपके, वो खाना हो जो हम मांग कर ना खाएं। शमीम बेगम की आंखें भर आईं। उनके दिल में खौफ भी था, मगर नसरीन की आंखों में वो शोला भी था जिसे वो रोक नहीं सकती थी। ये वो लम्हा था जहां नसरीन की सादा जिंदगी सनसनी, जुर्रत और कुर्बानी के सफर पर रवाना हो रही थी। ना जाने आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले दिन नसरीन खामोशी से छत पर बैठी अपने हाथों की लकीरों को तक रही थी। उसके जहन में भी वो सब चेहरे घूम रहे थे जो कभी उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाते थे, जो उसे ये बावर कराते थे कि गरीब औरतों के ख्वाब सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। मगर नसरीन जानती थी कि अब ख्वाब देखना नहीं, जाग कर उनको हासिल करना है। वो अपने मोहल्ले की उन लड़कियों को याद करती जिन्होंने सऊदी अरब जाकर अपने घरों को महल बना दिया था। गली में जब वो लड़कियां वापस आती तो गले में सोने की चेन,
बुर्के के नीचे महंगे परफ्यूम की खुशबू, लबों पर ऐसी खामोशी जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हों। मोहल्ले वाले उन्हें दुबई वाली या सऊदिया वाली कहकर बुलाते थे। एक दिन वो सब्जी लेने मार्केट गई जब, तो रास्ते में उसकी नज़र शगुफ्ता पर पड़ी। एक वही शगुफ्ता जो कभी उसके साथ स्कूल जाती थी, आज ब्रांडेड अबाया में, हाथ में जदीद मोबाइल, और वो गाड़ी से उतर रही थी। नसरीन ने उसे सलाम किया तो शगुफ्ता ने चौंक कर उसे पहचाना। अरे नसरीन, तुम अब भी यहाँ हो? बस यही एक जुमला था जो नसरीन के सीने पर तीर की तरह से लगा। उस रात वो सोने की बजाय कमरे के कोने में टेक लगाकर बैठी रही। दिल में एक शोर था जिसे अब दबाया नहीं जा सकता था। अम्मी, मुझे जाना है। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। मुझे एक एजेंट के बारे में मालूम हुआ है जो औरतों को कानूनी तरीके से सऊदी अरब भेजता है। मैं मिलने जाना चाहती हूँ उसे। अगली सुबह नाश्ते पर उसने हिम्मत करके माँ से कहा। शमीम बेगम ने चाय का कप रखते हुए उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे बाप ने भी यही ख्वाब देखे थे, लेकिन वो ख्वाब उसके कफन तक ही साथ गए। अम्मी, अब्बा की तकदीर और थी, मगर मैं आपको सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाना चाहती, वो ख्वाब पूरे भी करने हैं। माँ ने लम्हे भर को उसे देखा, फिर सर झुका लिया। शायद वो जानती थी कि अब नसरीन के फैसले को रोका नहीं जा सकता। नसरीन ने एक पुरानी नोटबुक निकाली। इसमें वो तमाम बातें लिखना शुरू की जो उसने सुन रखी थीं। कौन सा एजेंट ठीक है, वीज़ा का अमल कैसा होता है, किन किन शहरों में पाकिस्तानी खवातीन जाती हैं, और सबसे बढ़कर किस चीज़ से बचना है। यही वो दिन थे जब नसरीन ने पहली बार खुद को एक आम लड़की से मुख्तलिफ महसूस किया। अब उसके चलने में ठहराव, बात करने में एतमाद, और आंखों में कुछ ऐसा आ चुका था जो कईयों को चौंका देता था। उसके रिश्तेदारों को जब पता चला तो तंज की बौछार शुरू हो गई। लड़की का कोई बाप नहीं तो अब तू बाहर जाकर नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे? वही लोग जो अभी हमें नंगा करते हैं, नसरीन ने दिल ही दिल में जवाब दिया। एक रात वो छत पर चली गई। आसमान बेहद साफ था। वो हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, अगर तूने मेरे नसीब में कुछ बेहतर लिखा है तो मुझे रास्ता दे दे। मैं थक चुकी हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ के बाद जैसे एक अजीब सुकून उसके दिल में उतर गया, जैसे वो जान चुकी हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद वो रोज़ कुरान की तलावत करती, इस्तिखारा करती, और हर गुजरते लम्हे के साथ अपने इरादे को और पुख्ता करती। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि जो लड़की एक वक्त में 2 रोटी के लिए परेशान थी, वो अब तकदीर से आंख मिला रही थी। नसरीन के दिल में सिर्फ एक बात गूंजती थी, अब या कभी नहीं। चंद दिन गुजरे। नसरीन अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रही थी। उसने वो पुरानी नोटबुक अब रोज़ अपने पास रखना शुरू कर दी थी, जैसे वो उसके ख्वाबों की गवाह हो। उसके सफ़े अब खाली नहीं थे, बल्कि उस पर एजेंट के पते, अहम हदायत, तजुर्बात की बातें और दुआएं लिखी हुई थीं। हर दिन उसकी माँ की खामोशी, गली वालों की नज़रें, और ज़िंदगी की सर्द मोहरी उसे अंदर से मज़ीद मजबूत बनाती जा रही थी। एक दिन शाम के वक्त वो नीले रंग की चादर ओढ़े कराची के सदर में मौजूद एक औरत से मिलने गई, जिसके बारे में मशहूर था कि वो सऊदी अरब से हाल ही में वापस आई है। लोग उसे खदीजा आपा कहते थे। खदीजा आपा ने नसरीन को अपनी छोटी सी बैठक में बिठाया और चाय पेश की। बेटा, तुम सऊदी अरब जाना चाहती हो? जी। देखो, वहाँ नौकरी आसान नहीं है। सुबह से रात तक काम, तनख्वाह वक्त पर मिले या ना मिले, ये भी नसीब की बात है। और सबसे बढ़कर वहाँ इज्जत को बचाकर रखना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। नसरीन ने आंखों में अज़म समोए जवाब दिया। मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। खदीजा आपा चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर बोली, एक एजेंट है, नसीम भाई, ईमानदार है, कागजी कार्रवाई भी साफ करता है। तुम चाहो तो मैं बात करवा दूँ। ये वो लम्हा था जिसका नसरीन को बेसब्री से इंतज़ार था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। शायद यही मौका था। अगले दिन नसीम भाई
अगले दिन नसरीन नसीम भाई के दफ्तर गई। एक तंग सी गली में वाक़े छोटे से ऑफिस में बैठे नसीम भाई ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे परख रहे हों कि लड़की कितनी संजीदा है। बीबी, तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? तालीम कितनी है? पहले कभी बाहर गई हो? नहीं, मगर काम करने की लगन है। नसीम भाई ने फाइल बंद करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो 1 महीने के अंदर रवानगी होगी। कानूनी तरीका है, थोड़ा खर्चा होगा, मगर तुम्हें एक साफ जगह मिलेगी। सऊदी खानदान है, मक्का के करीब। नसरीन ने फौरन हामी भर ली। जब वो दफ्तर से निकली तो सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी, कुछ पा लेने की, कुछ बदल देने की। घर आकर उसने अम्मी को बताया तो वो चौंक गईं। तो तुमने वाकई फैसला कर लिया? जी अम्मी, सब कुछ कर लिया, अब पीछे नहीं हट सकती। शमीम बेगम खामोश हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक छुपी हुई फख्र की चमक भी थी। बेटा, तू बहुत बहादुर है। बस नमाज पढ़ती रहना, कुरान से जुड़ी रहना और कभी किसी की नीयत पर एतबार मत करना। रात को नसरीन छत पर गई, आसमान को देखा और अपने दिल से बोली, या अल्लाह, मैं जा रही हूँ। अगर मेरा इरादा सही है तो तू आसानी दे दे, अगर नहीं तो रोक दे, मगर मेरा दिल कहता है कि वक्त आ गया है। उसी रात उसने अपना मुख्तसर सा सामान तैयार करना शुरू किया, कपड़े, कुछ पैसे और वो छोटी सी नोटबुक जिस पर अब अल्फाज नहीं ख्वाब लिखे गए थे। अब जो सफ़र था वो सिर्फ एक मुल्क का सफ़र नहीं था, ये एक अंदरूनी जंग, एक खुद को साबित करने का आगाज़ था। एक ऐसी लड़की का सफ़र जिसे कभी किसी ने संजीदा नहीं लिया था, और अब वो सबकी खामोशी को शिकस्त देने जा रही थी। रात का पहर था और नसरीन की माँ शमीम बेगम तकिए के सहारे लेटी छत की तरफ देख रही थी। हवा में कराची का मानूस सा शोर था, कहीं दूर मोटरसाइकिल के सलंसर, गली के बच्चों की मध्यम हंसी और दूर से आती किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजाने इशा की गूंज। नसरीन छोटे से कमरे के कोने में खामोश बैठी थी। उसने माँ से बात तो कर ली थी, मगर दिल में खौफ अब भी मौजूद था, न माँ के जाने का बल्कि उनके दिल के टूटने का। वो जानती थी कि माँ के लिए बेटी को किसी अजनबी सरजमीन पर भेजना आसान ना होगा, खासकर जब बाप का साया भी ना हो और दुनिया सवालों से भरी हुई हो। अम्मी, नसरीन ने आहिस्ता से पुकारा। शमीम बेगम ने आंखें बंद रखते हुए बस हूँ कहा। अगर मैं ना गई तो क्या हम कभी इस जिंदगी से निकल सकेंगे? नसरीन की आवाज़ में सच्चाई थी, कोई शिकवा नहीं, बस सवाल। शमीम बेगम ने आंखें खोली और आहिस्ता से नसरीन की तरफ देखा। तुम मेरी बेटी हो, तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो। मुझे इज्जत या आराम की ज़रूरत नहीं, बस तुम सलामत रहो। लेकिन अम्मी, नसरीन माँ के करीब आकर बैठ गई। ये सलामत रहने का मतलब क्या है? रोज़ चूल्हा जलाने से पहले 2 बार सोचना, दवाई खरीदने की बजाय पानी से तसल्ली देना, आपका मुसलसल कमज़ोर होना और मेरा कुछ ना कर पाना, ये सलामत रहना नहीं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। माँ ने नसरीन का हाथ थामा। उनकी उंगलियां पतली हो चुकी थीं, जैसे हड्डियों का ढांचा हो, और नसरीन को वो छूने में खौफ महसूस हुआ। कितना वक्त रह गया है, ये सवाल दिल में चुभने लगा। बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। आप मुझे खोएंगी नहीं अम्मी। मैं रोज़ आपके लिए दुआ करके निकलूंगी, हर दिन आपकी तस्वीर को देखकर काम करूंगी। मैं रोज़ कुरान पढ़ूंगी कि अल्लाह मेरी हिफाजत करे, और मैं हर महीने आपको पैसे भी भेजूंगी ताकि आपको कभी सब्जी बेचने बाजार ना जाना पड़े। माँ खामोश हो गई। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी थी। नसरीन ने सर माँ की गोद में रख दिया। अम्मी, आपको मुझ पर यकीन है ना? बेगम शमीम ने आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, यकीन है, तू मेरी बेटी है और तू किसी मर्द से कम नहीं है। पहली बार नसरीन ने महसूस किया कि माँ की दुआ और इजाज़त दोनों उसके साथ हैं। उस रात उसने अपनी नोटबुक खोली और एक नया सफ़ा लिखा। अम्मी ने हाँ कह दिया है, अब मैं तन्हा नहीं हूँ। अब हर कदम के साथ एक दुआ, एक कुर्बानी और एक ईमान मेरे साथ है। अगली सुबह नसरीन फजर के बाद उठी, वज़ू किया और पहली बार जाकर मस्जिद के बाहर बैठ गई।
وہ جانتی تھی کہ عورتیں مسجد میں داخل نہیں ہوتی، مگر وہ بس دروازے کے باہر بیٹھی رہی، خاموشی سے رب سے ہم کلام، یا اللہ مجھے اپنی امان میں رکھ، ماں کا چہرہ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رکھ تاکہ میں بھٹک نہ جاؤں۔ اگر کبھی کمزوری ہو تو ماں کی جھکی کمر یاد دلانا، اگر کبھی دنیا کا جھانسا آئے تو میرے دل میں تو بیٹھا ہو۔ اس دن نسرین نے بازار میں جا کر اپنے وہ آخری زیورات بیچے جو ماں نے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ ماں نے روکا لیکن نسرین نے کہا، امی اصلی زیور تو آپ ہیں، باقی صرف دھات ہے۔ اور یوں نسرین نے اپنا کاغذی سفر مکمل کرنا شروع کیا۔ وہ واپس نہ پلٹی، نہ ارادے سے نہ یقین سے۔ اس کے قدموں میں دعا تھی، دل میں ماں اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو تقدیر لکھنے نکلتے ہیں۔ کراچی کی فضا جیسے بدل گئی تھی، صبح کی اذان کے ساتھ ہوا میں کچھ الگ سا ارتعاش تھا۔ نسرین نے گلی کی آخری نکڑ پر کھڑے ہو کر ایک لمبی سانس لی۔ یہ وہی گلی تھی جہاں اس کے بچپن کی گڑیاں دفن تھیں، جہاں اس کے خوابوں نے پہلی بار اڑنا سیکھا تھا، اور جہاں وہ روز شام کو اپنی ماں کے ساتھ چھت پر بیٹھی گھنٹوں آسمان کو تکا کرتی تھی۔ اور آج وہی نسرین، اس کی روانگی کے دن قریب تھے۔ ایجنٹ کا فون آیا تھا، کل شام 5 بجے بس ٹرمینل پر پہنچ جانا، سب کاغذی کروائیاں مکمل ہو چکی ہیں، اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے۔ نسرین نے موبائل بند کیا اور پلنگ پر بیٹھی اپنی نوٹ بک کھولی۔ آخری صفحے پر 3 لفظ تھے، سفر کا آغاز۔ اس نے اپنا پرانا بیگ نکالا، چند جوڑے، ایک قرآن پاک، ماں کی تصویر اور وہی نوٹ بک۔ وہ جانتی تھی یہ اس کا سب کچھ ہے۔ جب وہ بیگ بند کر رہی تھی، ماں خاموشی سے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نسرین نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایک آخری چیز۔ اس نے جا کر ماں کے قدموں کو چھوا اور خاموشی سے اپنے بیگ میں ان کے پیروں کی خاک ڈال لی۔ یہ کیا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ برکت ہے امی، جہاں جاؤں گی آپ کا سایہ میرے ساتھ ہوگا۔ اگلے دن بس ٹرمینل پر پہنچتے ہی نسرین نے ایک عجیب بے چینی محسوس کی۔ ایجنٹ کے بتائے ہوئے پوائنٹ پر پہنچ کر وہ انتظار کرنے لگی۔ ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں، ایک 22 سالہ رابعہ جس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا تھا، اور دوسری سمرین جو ہر 5 منٹ بعد گھڑی دیکھتی۔ نسرین نے سلام کیا مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ تبھی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، شیشے نیچے اترے، ایک دبلا پتلا آدمی باہر نکلا، چہرہ بے تاثر، آنکھوں میں شک کی جھلک۔ نسیم بھائی؟ نسرین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم نسرین ہو؟ آ جاؤ گاڑی میں، باقی لڑکیاں بھی میرے ساتھ ہی جائیں گی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، باہر کراچی کی چہل پہل جاری تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک سرد سی فضا تھی، جیسے کوئی انجان طوفان قریب ہو۔ نسرین نے کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں وہی شہر تھا، لیکن اسے لگا جیسے یہ شہر آج اس سے منہ موڑ رہا ہو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نسیم بھائی نے صرف اتنا کہا، ایجنسی کے ہاؤس میں، وہیں تمہیں کچھ دن رکھا جائے گا، پھر ایئرپورٹ لے جایا جائے گا۔ سمرین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نسرین کی طرف دیکھا، دونوں کو کچھ عجیب سا لگا۔ راستہ شہر سے باہر جا رہا تھا اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ نسرین نے دل ہی دل میں سورہ فلق پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک گاڑی ایک خالی میدان میں جا کر رکی۔ نسرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ جگہ؟ اس نے پوچھا، مگر نسیم نے دروازہ کھول دیا۔ اترو، یہ ہمارا کیمپ ہاؤس ہے۔ ایک چھوٹا سا کنکریٹ کا بنا ہوا مکان جس کے گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی گارڈ، کوئی بورڈ، کچھ بھی نہیں۔ نسرین نے گاڑی سے اترتے ہوئے بیگ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس نے فوراً ذہن میں ماں کا چہرہ، ان کے قدموں کی مٹی اور دعائیں یاد کی۔ یہ آزمائش ہے، ڈرنا نہیں، اللہ ساتھ ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کیمپ ہاؤس کے اندر انہیں ایک کمرہ دیا گیا، فرش پر صرف ایک چادر، ایک پنکھا جو جھنجھناہٹ کرتا تھا، اور ایک چھوٹا سا واش روم۔ نسرین نے چادر پر بیٹھتے ہوئے رابعہ کو دیکھا جو اب کانپ رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے نا؟ رابعہ نے آہستہ سے پوچھا۔ نسرین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم ٹھیک رہیں گے، اللہ پر یقین رکھو، بس ہوشیار رہنا، ہر بات پر نہیں، صرف سچ پر یقین کرنا۔ اس رات نسرین جاگتی رہی۔
اس نے کمرے کی چھت کو دیکھا اور زیر لب سورہ یاسین پڑھتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے 7 دن اس کے ایمان، صبر اور بہادری کا سب سے بڑا امتحان ہوں گے۔ کمرے کی چھت پر نگاہیں جمائے نسرین ابھی بھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی جب کیمپ ہاؤس کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، فلائٹ آج رات کی ہے، ایک سخت آواز سنائی دی۔ نسرین کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ وقت آ چکا تھا، وہ لمحہ جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی، اب حقیقت بننے والا تھا۔ اس نے بیگ اٹھایا، امی کی تصویر کو ایک بار چوم کر بیگ میں رکھا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ ایک سفید وین تیار کھڑی تھی۔ نسرین، رابعہ اور سمرین کو اندر بٹھا دیا گیا۔ وین کے شیشے کالے تھے، باہر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر دل کا خوف بہت واضح تھا۔ رابعہ بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی، جبکہ سمرین کی خاموشی جیسے ایک چیخ بن کر ہر طرف گونج رہی تھی۔ نسرین خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے برف پڑی ہوئی ہو، نہ پگھلتی تھی نہ گرم ہوتی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے۔ وین سے نکلتے وقت نسرین نے آسمان کی طرف دیکھا، دھندلا سا چاند افق پر تھا۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، بس عزت کے ساتھ رکھنا، باقی ہر تکلیف قبول ہے۔ امیگریشن، چیکنگ، کاغذی کاروائیاں، سب کچھ اتنا تیز ہو رہا تھا کہ نسرین کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ جب وہ بورڈنگ گیٹ پر پہنچی تو پہلی بار اس کا دل واقعی لرز گیا۔ جہاز کا گیٹ سامنے کھلا تھا اور اس کے قدم جیسے پتھر بن گئے تھے۔ چل نسرین، تو اب پیچھے نہیں جا سکتی، اس نے خود سے کہا اور ہولے ہولے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ اپنی نشست پر بیٹھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کھڑکی کے باہر روشنیوں میں نہایا ہوا کراچی کا ایئرپورٹ تھا۔ وہ شہر جسے وہ چھوڑ رہی تھی، اس نے کھڑکی سے آخری بار دیکھا، جیسے کسی رخصت ہوتے پیارے کو الوداع کہہ رہی ہو۔ جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، اس کے دل میں زور سے دھچکا لگا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، نسرین نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، لیکن آنکھوں میں نمی چھپ نہ سکی۔ 5 گھنٹوں کا سفر اور ہر لمحہ جیسے ایک صدی کی مانند گزرا، اور پھر اعلان ہوا، خواتین و حضرات، ہم سعودی عرب کے شہر جدہ میں لینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ نسرین کی سانس رک گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں خوابوں کا تعاقب شروع ہوتا تھا یا خواب ٹوٹتے تھے۔ جہاز کے دروازے کھلے، نسرین نے قدم باہر رکھا اور گرم خشک ریت بھری ہوا نے جیسے اس کے چہرے پر نیا سچ تھپ تھپایا۔ یہ اب تیرا شہر نہیں، تیری زمین نہیں، لیکن اب تجھے یہی بنائے گی۔ ایئرپورٹ شاندار تھا، مگر نسرین کو ہر طرف اجنبیت محسوس ہوئی۔ عربی زبان میں آوازیں، برقع پوش عورتیں اور سخت چہروں والے مرد، سب کچھ نیا، اجنبی اور بے رنگ۔ امیگریشن افسر نے اس کا پاسپورٹ دیکھا، اس کی طرف ایک عجیب سا سوالیہ نگاہ سے دیکھا اور بس مہر لگا دی۔ روحیلا، جاؤ، نکلو۔ باہر ایک شخص پلے کارڈ لیے کھڑا تھا جس پر لکھا تھا نسرین+2۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی نے شہر کی حدود پار کی اور اب وہ ایک ایسی شاہراہ پر تھی جہاں صرف سڑک، صحرا اور چمکتی گاڑیاں تھیں۔ نسرین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ وہ زمین تھی جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھے تھے، مگر آج یہ زمین اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے سفید گھر کے باہر رکی۔ دروازے پر 2 گارڈز کھڑے تھے اور گیٹ خود کار طریقے سے کھلا۔ سامنے ایک خاتون کھڑی تھی، لمبا عبایا، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے رحمی۔ اس نے صرف ایک نظر نسرین پر ڈالی اور عربی میں غصے سے کچھ کہا۔ فوراً اندر لاؤ اسے، وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ نسرین کو اندر لے جایا گیا۔ ایک ملازمہ نے اسے ایک چھوٹے کمرے میں بند کر دیا، نہ کھڑکی نہ ہوا، بس ایک پلنگ اور پنکھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی، بیگ کھولا، امی کی تصویر نکالی اور چوم کر سینے سے لگا لی۔ اب یہاں سے یا کامیابی ملے گی یا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صبح 5 بجے نسرین کے کمرے کے دروازے پر زوردار دھڑک ہوئی۔ یلا، اٹھو، شغل شغل، جلدی کرو، کام کام۔ آواز کمان کی طرح کڑک رہی تھی اور نسرین نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔
پھر جب اس کی نظر بیگ میں رکھی ماں کی تصویر پر پڑی، دل دھڑکنے لگا، یہ خواب نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے خود چنا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ ابھی وضو مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ مالکن نے ایک عربی زبان میں غصے سے چیختے ہوئے اسے کچن کی طرف دھکیل دیا۔ ناشتہ 2 گھنٹے میں تیار ہونا چاہیے، 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوئی تو میں تمہیں باہر پھینک دوں گی۔ نسرین نے خاموشی سے سر ہلایا اور کام میں جت گئی۔ ابلتے پانی میں ہاتھ جلتے، بھاپ سے آنکھوں میں جلن اور پسینے میں شرابور لباس، وہ ہر لمحہ خود کو ایک قیدی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ قید اس نے خود چنی تھی۔ جب وہ ناشتہ تیار کر کے ڈرائنگ روم میں لے جا رہی تھی، اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھے ایک شخص سے ٹکرائی۔ ایک نوجوان عرب، سفید لباس میں، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں وہ نظروں کا وزن جو کپڑے چیرتا محسوس ہوتا تھا۔ نسرین نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ نظر جیسے اس کے پورے وجود پر چپک گئی۔ یہ نئی آئی ہے؟ اس نے عربی میں مالکن سے پوچھا۔ ہاں، پاکستانی ہے، کام کے لیے آئی ہے، چھوئی موئی لگتی ہے، مگر جلدی سیکھ جائے گی۔ اس مرد کی نگاہیں اس وقت بھی نسرین کا طواف کر رہی تھیں جب وہ چھپ کر چائے رکھ رہی تھی۔ اس کی کمر، ہاتھ، گلابی رخسار، سب اس کے لیے سامان نظارہ بن چکے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ نسرین کے لب خشک ہو گئے۔ اس نے بمشکل آواز نکالی، نسرین۔ نائس نیم، ویری سافٹ۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ ہنسا نہیں، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ گئیں۔ نسرین نے جلدی سے پلٹ کر کچن کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہ نگاہیں اس کی پشت پر تعاقب کرتی رہیں۔ جب وہ کچن پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کون تھا اور کیوں میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا؟ کسی نے نسرین کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مالکن کا بیٹا یہاں رہتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ نئی نوکرانیوں میں کچھ زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ دوپہر کے وقت نسرین برتن دھو رہی تھی کہ اس شخص نے دوبارہ اندر قدم رکھا۔ کین آئی ہیو سم واٹر؟ وہ انگلی سے اسے پانی کا جگ دینے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں جیسے کسی کے جسم کو چھیل رہی ہوں۔ نسرین نے جگ آگے بڑھایا، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر جگ لینے کی بجائے اس کے ہاتھ کو لمحہ بھر تھامے رہا۔ وہ ایک پل تھا، مگر نسرین کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو آگ لگا دی ہو۔ بی کیئرفل، وہ آہستہ سے بولا اور باہر چلا گیا۔ نسرین کا سانس پھول گیا، وہ زمین پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ صرف پہلا دن ہے اور میں ٹوٹنے لگی ہوں؟ نہیں، یہ وہ زندگی نہیں جس کے لیے میں آئی ہوں۔ لیکن اس کے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ رات کو وہ بستر پر لیٹی اور کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہی۔ اس نے نوٹ بک کھولی اور ایک سطر لکھی، یہاں سب کچھ چمکتا ہے، مگر دل میں خوف اترا ہوا ہے۔ لوگ انسان نہیں دیکھتے، جسم دیکھتے ہیں۔ اگلی صبح سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں جھکوں گی نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، اور اگر کوئی مجھے توڑنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھے کہ میں وہ نسرین نہیں ہوں جس کے خواب خون سے لکھے گئے ہیں۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلا دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن بننے والا ہے۔ سعودی عرب میں نسرین کا دوسرا دن کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ صبح اندھیرے میں اٹھنا، کچن کا گرم جہنم، مالکن کی تلخ آواز اور ہر لمحہ چوکنا رہنا، لیکن جو چیز مختلف تھی وہ تھی نظریں۔ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ نسرین کو یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک ملازمہ نہیں رہی۔ اس کے وجود کا ہر زاویہ، اس کی چال، اس کے ہاتھوں کی حرکت، یہاں تک کہ پسینے میں بھیگی پیشانی تک، سب کچھ جیسے کسی کی نگاہ کا نشانہ بن چکے تھے۔ خاص طور پر ایک شخص، مالک کا بیٹا زید۔ وہ ایک چپ چاپ لیکن خطرناک خاموشی رکھنے والا مرد تھا۔ اس کی حرکات میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی خود ایک شور تھی۔ نسرین جہاں بھی جاتی، وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں آ نکلتا۔ ایک دن جب وہ صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، زید صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ نسرین نے نظریں جھکا کر کام جاری رکھا، مگر محسوس کر رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے۔ شدید گرمی، دوپٹے کا بار بار پھسلنا اور اس کا پیچھے نظریں محسوس کرنا، یہ سب جیسے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ یہاں کا موسم تمہارے لیے سخت ہے، زید کی آواز اچانک پیچھے سے آئی۔ نسرین چونک گئی۔ نہیں، ٹھیک ہے، اور جلدی سے کپڑے اٹھا کر اندر چلی گئی۔
وہ جانتی تھی یہ صرف اتفاق نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ایک ایسا موقع آیا جب زید نے حد پار کرنے کی کوشش کی۔ وہ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، نسرین برتن دھو رہی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرے میں قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ ساکت ہو گئی، پھر دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک سایہ اندر آیا۔ کون ہے؟ نسرین کی آواز کانپ گئی۔ زید کی آواز آئی، لائٹ گئی ہے، ڈر گئی ہو؟ نہیں، میں بس کام کر رہی ہوں۔ اندھیرے میں؟ نسرین خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جگ تھا جس سے وہ پانی پیتی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر ایک قدم اور اس کی طرف وہ بڑھا تو وہ یہ جگ سیدھا اس کے چہرے پر دے مارے گی۔ زید ہنسا۔ ریلیکس کرو، بس دیکھنے آیا تھا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ چلا گیا، لیکن نسرین کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے وہ کچھ چھوڑ گیا ہو، ایک زہر جو خاموشی سے ہر لمحہ پھیل رہا تھا۔ اگلی صبح مالکن نے اسے ایک عبایا دیا۔ اب یہ تم ہر وقت پہنو گی، گھر میں بھی۔ نسرین نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں؟ مالکن نے ایک کٹر نظر ڈال کر کہا، بس یہی اصول ہے، یہ گھر ہے، بازار نہیں۔ نسرین سمجھ گئی کہ کچھ ہوا تھا۔ شاید زید کی نظریں اب ماں کی نظروں میں بدل چکی تھیں، شاید شکایت پہنچی تھی، یا صرف عورت کا چھٹا حص۔ وہ عبایا پہن کر خود کو مزید چھپانے لگی، مگر نظریں کم نہ ہوئیں۔ نظریں وہ چیز ہیں جو کپڑوں سے نہیں رکتی، نیت سے رکتی ہیں۔ کبھی کبھار وہ نوٹ بک کھول کر صرف ایک سطر لکھتی، ہر دروازے کے پیچھے ایک خطرہ چھپا ہے۔ میں ہر دروازہ بند کر چکی ہوں، لیکن چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک دن وہ جب صفائی کرتے کرتے لاؤنج میں گئی، زید ٹی وی پر فلم دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریموٹ نیچے رکھا اور بولا، آج رات سب کہیں گئے ہیں، بس ہم دونوں گھر میں ہیں۔ نسرین کے قدم وہیں رک گئے۔ دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ زید نے اس کے قریب آ کر کہا، اگر تم چاہو تو تمہاری زندگی یہاں آسان ہو سکتی ہے۔ نسرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک لمحے کے لیے، پھر وہ پیچھے ہٹی اور دھیرے سے بولی، میری زندگی مشکل ہو سکتی ہے، مگر میری روح سستی نہیں۔ اور وہ پلٹ کر چلی گئی۔ لیکن وہ جانتی تھی یہ اختتام نہیں، یہ صرف آغاز ہے۔ زید نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو کیا وہ بدلہ لے گا؟ کیا وہ سازش کرے گا؟ نسرین کے ارد گرد اب صرف کام، تھکن اور نظریں نہیں، بلکہ ایک ایسا دائرہ بن چکا تھا جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ نسرین کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ دیواروں پر روشنی اور اندھیرے کا ایک خاموشی سے کھیل جاری تھا۔ اس کی نوٹ بک کھلی پڑی تھی، مگر وہ کچھ لکھ نہیں پائی۔ لفظ دل میں تھے، مگر زبان اور قلم دونوں خاموش تھے۔ زید کی وہ باتیں ابھی بھی ذہن میں گونج رہی تھیں، تمہاری زندگی آسان ہو سکتی ہے، اور نسرین کے جواب کی بازگشت جیسے اس کے دل میں دوبارہ بج رہی تھی، میری روح سستی نہیں ہے۔ لیکن نسرین جانتی تھی، زید کے جیسا مرد نہیں سننے کا عادی نہیں ہوتا۔ اگلے دن کا سورج ایک نئی خبر لے کر آیا۔ نسرین ابھی صفائی میں مشغول تھی جب مالکن نے اسے بلایا، لباس درست کرو اور میرے ساتھ چلو، مہمان آیا ہے۔ نسرین نے عبایا درست کیا، سر پر دوپٹہ لیا اور خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ لیکن جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا وہ شخص زید نہیں تھا، ایک اور مرد تھا، عمر میں تقریباً 40 کے پیٹے میں، سنجیدہ چہرہ، قیمتی گھڑی، آنکھوں میں وہ سکوت جو کسی فیصلے سے پہلے کا ہوتا تھا۔ مالکن نے کہا، یہ حاجی سمی ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، ہمارے جاننے والے، تمہیں پسند آیا ہے انہیں؟ نسرین کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ پسند؟ مطلب کیا؟ حاجی سمی نے دھیمے لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم خاموش ہو، باحیا ہو اور بہت خاص ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے ایک دم بدل گیا ہو۔ نسرین نے نظریں جھکا لیں، نہ ہاں نہ نہ۔ دیکھو بچی، حاجی سمی نے بات جاری رکھی، میری پہلی 2 بیویاں اپنی زندگی میں مصروف ہیں، بچوں میں، خاندان میں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی جیتا رہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، گھر، گاڑی، نوکر، سب کچھ۔ مالکن نے فوراً لقمہ دیا، اور یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، سب کچھ تمہیں عزت کے ساتھ ملے گا۔
نسرین کے اندر گویا ایک زلزلہ آ چکا تھا۔ وہ جس آگ سے بچ رہی تھی اب اسے ایک سنہری کپڑے میں لپیٹ کر اس کے سامنے رکھا جا رہا تھا۔ اس رات وہ کمرے میں واپس آئی تو دروازہ بند کرتے ہی وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا میں یہاں صرف ایک جسم ہوں؟ کیا میری محنت، میری نمازیں، میری نیت سب کچھ صرف ایک ہاں میں دفن ہو جائے؟ نوٹ بک کھولی اور لکھا، آج مجھے اختیار دیا گیا یا شاید زنجیر۔ 2 دن کی مہلت ملی۔ حاجی سمیع دوبارہ آنے والا تھا جواب لینے، مگر اگلی رات کچھ ایسا ہوا جو اس پیشکش کے پیچھے کا سچ کھول گیا۔ نسرین واش روم سے نکل کر کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس نے زید کی آواز سنی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، وہ حاجی کو دے رہے ہیں مگر زیادہ دن نہیں رہے گی۔ نہیں، اس کے ساتھ وہ بھی جانتا ہے، بس چند مہینے، پھر جو چاہے کرو، اس کے اپنے آدمی ہر جگہ موجود ہیں۔ نسرین کی روح کانپ گئی۔ یہ نکاح نہیں، یہ سودا ہے۔ ایک نکاح جو قانونی ڈھال بنے گا مگر در حقیقت وہ صرف ایک خوبصورت خول ہوگا، اندر صرف شکار۔ وہ رات نسرین کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس کی دعائیں آنسوؤں کے ساتھ مل گئیں اور قرآن کی آیتیں اس کے دل سے نکل کر اس کی ہڈیوں میں اترنے لگیں۔ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا، یا عزت کے ساتھ نکلنے کا یا صبر کے ساتھ لڑنے کا۔ اور پھر صبح ہوئی۔ حاجی سمیع واپس آیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ اس نے پوچھا چائے کی چسکی لیتے ہوئے۔ نسرین نے ایک گہری سانس لی اور کہا، فیصلہ میں نے نہیں، اللہ نے کروا دیا، اور میں ہاں نہیں کہتی۔ میں بیوی نہیں بنوں گی۔ میں مال نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی نے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کھو دیا ہے۔ نسرین نے نظریں بلند کر کے جواب دیا، ہاں، میں نے وہ کھویا جس سے میری روح بچ گئی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا یہ انکار اس کے لیے صرف ایک آغاز ہے، ایک جنگ جو اب کھلی ہے۔ اس کے انکار کے بعد پورا گھر جیسے خاموش ہو گیا تھا، مگر یہ خاموشی وہ والی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، یہ وہ سناٹا تھا جو طوفان سے پہلے چھا جاتا ہے۔ نسرین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہاں ایک دن بھی مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں، مگر کہاں جائے؟ کون سنے گا؟ کس پر یقین کرے؟ اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن ایک نیا شخص آیا۔ دروازے پر ایک سفید کار رکی۔ اندر سے نکلنے والا شخص عمر میں 50 کے قریب، باوقار اور مکمل عرب لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا نام شیخ نوفل۔ بظاہر وہ زید کے والد کے ایک پرانے بزنس پارٹنر تھے جو طائف سے کسی لین دین کے لیے آئے تھے۔ نسرین حسب معمول ڈائننگ ایریا کی صفائی کر رہی تھی جب اس شخص کی نگاہ اس پر پڑی، لیکن یہ نگاہ ویسی نہیں تھی جیسی نسرین نے پچھلے کئی دنوں میں جھیلی تھی۔ اس میں ہوس نہیں، حیرت تھی، دلچسپی نہیں، غور و فکر تھا۔ شیخ نوفل نے مالکن سے عربی میں کچھ بات کی اور پھر پوچھا، یہ کون ہے؟ مالکن نے مختصر جواب دیا، پاکستان سے آئی ہے کام کے لیے۔ نام؟ نسرین۔ اس رات کھانے کی میز پر شیخ نوفل خاموش رہا، لیکن بار بار اس کی نظریں نسرین پر پڑتی رہیں۔ نسرین نے کوشش کی کہ اپنی موجودگی کو مٹائے، کم سے کم بات کرے اور نظریں جھکا لے، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے محسوس ہوا یہ مرد ویسا نہیں جیسے باقی تھے۔ اگلی صبح شیخ نوفل کے ساتھ زید، اس کے والد اور مالکن بیٹھے تھے۔ وہ کسی سنجیدہ بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ نسرین کو کچن سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگر تمہیں واقعی شادی کا ارادہ ہے تو نکاح کرواؤ، عزت دو، ورنہ اس لڑکی کو یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ زید کی آواز کڑک رہی تھی، تو کیا تم خود نکاح کرنا چاہتے ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نوفل نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر خرید کر نہیں۔ اس سے پوچھو، اگر وہ رضامند ہو تو میں اسے اپنی بیوی بنانے کو تیار ہوں۔ یہ بات جیسے نسرین کے دل پر پردے چیر کر اندر اتر گئی۔ رضامندی؟ کسی نے پہلی بار اسے اختیار دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مالکن نے اسے اندر بلایا جیسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شیخ نوفل تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، فیصلہ تمہارا ہے۔ نسرین نے نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن دل میں کئی طوفان چل رہے تھے۔ شادی؟ ایک بار پھر ایک اجنبی، مگر یہ سودا نہیں، یہ فیصلہ میرا ہے، یہ مجبوری نہیں، ایک راستہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بار کوئی زبردستی نہیں ہو رہی۔
وہ خاموشی سے بولی، اگر میں واقعی میرا احترام یہ کرتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اگلے دن نکاح ہوا، سادہ سا نکاح، گواہوں کے ساتھ۔ نسرین نے دستخط کیے تو دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ اس مرد کو میرے لیے رحمت بنا، قید نہیں۔ نکاح کے بعد نوفل نے اسے اپنے ساتھ طائف لے کر جانے کی اجازت مانگی۔ زید کی نظریں تب بھی اس پر جمی ہوئی تھیں، شکست، حسد اور خوف کا ملغوبہ۔ جب نسرین شیخ نوفل کے ہمراہ اس محل نما گھر میں داخل ہوئی جہاں خادمائیں بھی پردے میں اور عزت دار تھیں، اسے لگا وہ خواب میں ہے۔ نوفل نے ایک دن خود آ کر کہا، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی آنکھوں کی معصومیت یاد آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ان نظروں کا شکار بنو جنہیں میں برسوں سے جانتا ہوں۔ تم اب میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ نسرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید یہ وہ موقع ہے جو اللہ نے میرے انکار پر انعام کے طور پر دیا، لیکن کیا یہ سب اب واقعی محفوظ ہے، یا یہ صرف طوفان سے پہلے کا ایک آخری لمحہ سکون کا؟ کیونکہ کبھی کبھار زخم صرف باہر سے نہیں آتے، اندر کے محل بھی ٹوٹتے ہیں۔ طائف کا وہ گھر جو نسرین کے لیے پناہ بن کر سامنے آیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک قلعہ بنتا جا رہا تھا۔ شیخ نوفل نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ عزت، تحفظ اور وہ اعتماد جو نسرین نے شاید برسوں بعد محسوس کیا۔ گھر میں نسرین کو مدام کہا جانے لگا۔ وہ خادمائیں جو کبھی پاؤں کی چاپ سے پہچانی جاتی تھیں، اب قدموں کی آواز پر دروازے کھلنے لگے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے پہاڑوں کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، اور اس کے دل کی دیوار پر پہلی بار سکون کی ایک نرم چادر بچھی تھی۔ لیکن یہ دنیا خاموش نہیں رہتی۔ جیسے جیسے نسرین کی حیثیت نوفل کے گھر میں بڑھنے لگی، پرانے گھر کے سائے اس کے پیچھے پیچھے طائف تک آ گئے۔ سب سے پہلا وار نوفل کی پہلی بیوی نے کیا۔ حجاب میں لپٹی ہوئی، چہرے پر سختی اور لبوں پر تلخی، وہ اچانک ایک شام نوفل کے آفس پہنچی۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے زید نے مسترد کیا تھا؟ کیا یہ تمہارے قابل ہے؟ نوفل نے تحمل سے جواب دیا، میں نے اسے عزت دی ہے کیونکہ یہ عزت کے قابل ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ 20 سال گزارے۔ تم نے ایک ملازمہ کو میری جگہ پر لا کر مجھے کیا پیغام دیا ہے؟ نوفل نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے ساتھ گزارے مگر وقار نہیں۔ اس نے چند لمحوں میں، چند ہفتوں میں عزت کمائی ہے جسے تم نے سالوں میں برباد کیا۔ یہ جواب وہ عورت سہ نہ سکی۔ اگلے ہی دن سے نسرین کے خلاف گھر کے اندر ایک خاموش سازش شروع ہو گئی۔ نوکرانیوں کے کان بھرے جانے لگے۔ نسرین کے کمرے میں صفائی کے نام پر اس کی چیزوں کو چھیڑا گیا۔ ایک خادمہ نے حتیٰ کہ نسرین کی نوٹ بک چوری کر دی جس میں اس کی دعائیں، خوف اور راز لکھے تھے۔ ایک رات نسرین نے اپنی نوٹ بک غائب دیکھی تو دل جیسے بند ہو گیا۔ یہ میری حفاظت تھی، یہ وہ واحد چیز تھی جس میں میرا اصل تھا۔ اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں گئی۔ اگلے دن نوفل کے سامنے اس کی نوٹ بک رکھی گئی جیسے کوئی الزامنامہ۔ یہ سب کیا ہے؟ نوفل نے غصے سے پوچھا۔ یہ اس کی تحریریں ہیں جو وہ تمہارے بارے میں زید اور اپنے پچھلے تجربات پر لکھتی رہی ہے، نوفل کی پہلی بیوی نے چیختے ہوئے کہا۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، یہ میرے جذبات تھے، میری کمزوریوں کے لمحے، میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ نوفل نے نوٹ بک کو ہاتھ میں لیا اور ایک صفحہ کھولا۔ صفحے پر لکھا تھا، میں یہاں عزت لینے آئی ہوں، چھیننے نہیں۔ اگر یہ عزت بھی سزا بن جائے تو شاید میں دوبارہ ٹوٹ جاؤں گی، مگر بدلے کے لیے نہیں، صرف خاموشی سے رخصت ہونے کے لیے۔ نوفل خاموش ہو گیا۔ اس نے نوٹ بک بند کی، نسرین کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تحریریں تمہاری سچائی ہیں، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن نسرین جان چکی تھی یہ لڑائی صرف کاغذ پر نہیں، عزت کے ایوانوں میں ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دشمن اب وہ عورت تھی جو سالوں سے نوفل کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ اسی رات نسرین چھت پر گئی، آسمان کو دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ تو نے مجھے جھونپڑی سے نکال کر محل میں لا کھڑا کیا، اب مجھے اس محل کی چھت گرنے سے بچا لے۔ لیکن دور کہیں زید ابھی تک خاموش نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست نہیں بدلا تھا، اور وہ بدلہ ابھی باقی تھا۔ نسرین کو اس گھر میں آئے چند ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن وہ اب صرف نوفل کی بیوی نہیں تھی،
وہ اب اس محل کا حصہ بن چکی تھی جو برسوں تک صرف ایک ہی عورت کی سلطنت رہا تھا۔ فاطمہ بنت سعد، نوفل کی پہلی بیوی۔ فاطمہ جو ہمیشہ طاقت کی گدی پر بیٹھی رہی، اب خود کو سایہ بنتا دیکھ رہی تھی، اور سایہ روشنی سے ہمیشہ نفرت کرتا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا، یہ لڑکی اگر عزت سے آئی ہے تو ذلیل ہو کر جائے گی۔ پہلا وار اس نے نوکرانیوں کے ذریعے کیا۔ نسرین کے بارے میں جھوٹے قصے بنائے گئے کہ وہ نوفل کو جادو سے قابو میں رکھ رہی ہے، کہ وہ پاکستان سے کسی بزرگ کی تعویذ والی چادر لے کر آئی تھی، کہ اس کی نرمی اصل نہیں چالاکی ہے۔ جب ایک نوکرانی نے نسرین کے کمرے کے قریب جھاڑو دیتے ہوئے زیر لب کہا، یہ عورت نوفل کے دل سے نکال دے گی سب کو، تو نسرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف ایک بیوی نہیں، ایک ٹارگٹ بن چکی ہے۔ دوسرا وار فاطمہ نے نوفل کے دوستوں کے ذریعے کیا۔ ایک بزنس ڈنر پر نوفل کے کان میں کسی نے آہستہ سے کہا، نئی بیوی تو خوبصورت ہے، مگر کیا واقعی قابل اعتبار بھی ہے؟ سنا ہے اس کا ماضی صاف نہیں۔ نوفل نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، مگر دل میں بیج بو دیا گیا۔ ادھر نسرین جو دن رات نوفل کی خدمت، گھریلو معاملات اور فلاحی کاموں میں مصروف تھی، ان جملوں سے بے خبر تھی جو اس کے پیچھے بولے جا رہے تھے۔ لیکن جب تیسرے وار کی باری آئی تو نسرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زید واپس آ گیا تھا۔ نوفل نے تو صرف اتنا کہا، کچھ ہفتوں کے لیے آیا ہے بزنس کے سلسلے میں، مگر نسرین کی روح جیسے کانپ گئی۔ جب اس نے زید کو پہلی بار نوفل کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو اس کا چہرہ وہی شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ کیا حال ہے بھابھی؟ زید نے آنکھ مارنے کے سی انداز میں کہا۔ نسرین نے سخت لہجے میں صرف اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے۔ زید ہنسا، بہت عزت مل گئی تمہیں، ماشاء اللہ، مگر یاد رکھنا ہر چیز ہمیشہ نہیں رہتی، خاص طور پر چمک۔ وہ جملہ نسرین کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ رات کو جب نسرین تنہا تھی، اس نے دروازہ لاک کیا، قرآن کھولا اور لمبی دیر تک پڑھتی رہی۔ یا اللہ، یہ وہی دشمن ہے جو اب نئے چہرے کے ساتھ لوٹا ہے۔ اب میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ تیرا نام ہے۔ لیکن زید خاموش نہ بیٹھا۔ ایک دن اس نے نوفل کے کمرے میں بیٹھ کر پرانی تصاویر دکھائیں، نسرین کی، ان دنوں کی جب وہ ملازمہ تھی، عبایا ادھورا، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ میں جھاڑو، بس یہ دیکھو، وہ اب تمہارے کمرے میں بیٹھتی ہے۔ زید نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ نوفل نے تصویر دیکھی، وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر جواب دیا، ہاں، وہ اب میرے دل میں بھی بیٹھتی ہے، اور عزت سے بیٹھتی ہے۔ زید نے دانت پیس لیے، پھر اسے گرا کر ہی سکون ملے گا۔ نسرین کا کمرہ اس رات بند نہ تھا۔ زید نے دیر تک رات اس کی دہلیز کے قریب ایک رکا پھینکا جس پر لکھا تھا، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ بھابھی۔ نسرین نے رکا اٹھایا، پڑھا، اور دل میں گہری خاموشی اتر گئی۔ اس نے نوٹ بک نکالی اور پہلی بار اس میں سادہ الفاظ نہیں، اعلان لکھا، اب یہ جنگ میری عزت کی نہیں، میرے وجود کی ہے، اور میں ہاروں گی نہیں۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلا وار اس کی سانس، اس کا دل اور اس کا اعتماد سب چھین سکتا ہے۔ نسرین کا جسم ایک محل میں رہتا تھا، لیکن اس کی روح اب بھی اسی پرانی کراچی کی گلیوں میں بھٹکتی تھی، جہاں اس کی ماں سبزی بیچتی تھی اور وہ چپکے سے آسمان کو دیکھ کر دعائیں مانگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب کچھ پا لینے کے بعد دل میں سکون اترے گا، مگر جوں جوں عزت، دولت اور اثر و رسوخ بڑھتا گیا، ایک اندھیرا بھی دل کے کسی کونے میں جم گیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتی، یہی چاہا تھا میں نے؟ کیا میں صرف اسی لیے زندہ رہی؟ کیا میری کہانی بس اس محل تک محدود ہے؟ اس کی خاموشی نوفل بھی محسوس کرنے لگا۔ ایک شام وہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے پوچھا، نسرین، تم خوش ہو؟ نسرین نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا دیں، پھر دھیرے سے بولی، پتہ نہیں، لگتا ہے جیسے کچھ کھو دیا ہے۔ کیا کھویا ہے؟ وہ جو میں تھی، وہ نسرین جو چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر دعاؤں میں پوری دنیا مانگتی تھی، وہ کہیں رہ گئی ہے۔ نوفل نے ایک ٹھنڈی سانس لی، تمہیں تمہاری شناخت دوبارہ تلاش کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں آزاد ہونے کے لیے رخصت نہیں، سمت چاہیے۔ اسی رات نسرین چھت پر گئی، آسمان کو دیکھا اور ایک طویل سجدہ کیا۔ یا اللہ،
میں تیری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہی، مگر مجھے بتا دے کہ میں اب کیا ہوں۔ اگلے دن اس نے کچھ ایسا کیا جو سب کے لیے حیران کن تھا۔ نسرین نے نوفل سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں ان عورتوں کی مدد کروں جو آج بھی ویسی ہی زندگی گزار رہی ہیں جیسی میں نے گزاری۔ نوفل نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چند ہی مہینوں میں نسرین نے طائف کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک ویمن اسکل سینٹر کھول دیا، جہاں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور فلپائن کی خواتین جو گھروں میں کام کر رہی تھیں، وہ شام کو آ کر عربی، انگریزی، کمپیوٹر اور اسلامی تعلیمات سیکھنے لگی۔ نسرین خود انہیں پڑھاتی اور سب کو ایک ہی جملہ دہراتی، نوکرانی ہونا گناہ نہیں، عزت چھیننا جرم ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے خلاف ہونے والی سازشیں بھی کم ہونے لگی۔ فاطمہ نے اسے ایک دن دیکھ کر خود کہا، تمہاری مسکراہٹ میں کچھ ایسا ہے جو مجھے میری جوانی یاد دلاتا ہے۔ نسرین نے جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا سب سے روشن وقت ابھی بنا سکتی ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں پہلی بار پانی اتر آیا، لیکن زید ابھی بھی خاموشی سے وار کی طاق میں تھا۔ ایک دن اس نے نسرین کے سینٹر کے باہر خفیہ طور پر ایک شخص کو پیسے دے کر کہا، بس ایک اسکینڈل بن جائے پھر خود ہی سب ختم ہو جائے گا۔ نسرین کو یہ سب پتہ نہ تھا، مگر اس کی اندرونی بصیرت جاگ چکی تھی۔ وہ روز ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ، اگر میں تیرا راستہ بھول جاؤں تو مجھے توڑ دے، مگر گمراہ نہ ہونے دینا۔ اسی رات وہ نوٹ بک کھول کر بیٹھی اور ایک نئی تحریر لکھی، پہلے میں قسمت بدلنے آئی تھی، اب میں لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے زندہ ہوں۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ زید کا آخری وار اب قریب ہے، اور اس وار کا نشانہ صرف اس کی عزت نہیں، اس کی زندگی ہو سکتی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب نسرین کے سینٹر کے باہر پولیس کی ایک گاڑی آ کر رکی۔ ایک سپاہی اترا اور کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کچھ عورتوں کے ساتھ زیادتی اور استحصال کا شک ہے۔ نسرین کو لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا۔ آواز کانپ رہی تھی، مگر آنکھیں پرعزم تھیں۔ یہ جگہ ان عورتوں کے لیے ہے جو بولنا نہیں جانتی، جو ظلم سہتی ہیں نہ کہ ظلم کرتی ہیں۔ افسر نے ایک سادہ سا بیان لکھا اور کہا، ہم تحقیقات کریں گے، آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر خبردار رہیں۔ نسرین خاموش کھڑی رہی، اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ یہ وار زید کا تھا، آخری اور بزدلانہ۔ نوفل نے سب کچھ سنا تو فوراً اٹھا، میں اس کام کے خلاف عدالت میں جاؤں گا، زید اب میرے لیے مردہ ہے۔ مگر نسرین نے روکا، نہیں، بس خاموشی سے ختم ہونے دو، کچھ لڑائیاں لڑنا کمزوری ہوتی ہے، چھوڑ دینا حکمت۔ چند دن بعد زید سعودی عرب چھوڑ کر واپس دبئی چلا گیا، مگر نسرین کو پتا تھا اب وہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں رہنا نہیں، واپس جانا ہے۔ نوفل سے ایک رات وہ آہستہ سے بولی، میں اب وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں یہ سب شروع ہوا تھا، میری گلی، میری ماں، وہ چھوٹا سا کچا گھر۔ مجھے ان عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو آج بھی وہی سوال کرتی ہیں جو میں کرتی تھی، کیا ہم کبھی بدل سکتے ہیں؟ نوفل نے نظریں جھکا لیں، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولا، اگر تم نے مجھے دنیا کا سب سے عظیم شوہر بنا دیا ہے تو شاید تم وہ بیٹی بن سکتی ہو جس پر قوم فخر کرے۔ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد نسرین کراچی کی اسی گلی میں کھڑی تھی جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ در و دیوار وہی تھے، مگر نسرین نہیں۔ اب وہ صرف شمیم بیگم کی بیٹی نہیں، نہ نوفل کی بیوی، نہ سعودی سینٹر کی بانی۔ وہ نسرین تھی، وہ خواب جو جاگتے ہوئے پورا ہوا۔ محلے کی عورتیں اس کو دیکھ کر حیران تھیں۔ ایک ماں نے بیٹی سے کہا، یہ وہی ہے جو سعودیہ گئی تھی اور اب عزت بن کے لوٹی ہے۔ نسرین نے گاؤں میں نسرین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، ایک چھوٹا اسکول، ایک مہارت سینٹر اور ایک مفت کلینک، سب کچھ اس زمین پر جہاں ایک وقت میں وہ پانی کو ترستی تھی۔ بچیوں کو قرآن سکھانے والی استانی نے نسرین سے پوچھا، بیٹی تمہارا کیا مقصد ہے؟ نسرین نے نم آنکھوں سے کہا، میں وہ لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ خواب صرف ان کے لیے نہیں جو شہر میں پیدا ہوتے ہیں، خواب ان کے لیے ہوتے ہیں جو دھول میں آنکھ کھولتے ہیں اور آسمان چھونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اسی رات نسرین اپنی پرانی چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتے ہوئے نوٹ بک کا آخری صفحہ لکھ رہی تھی، میں اب کسی کی بیوی، کسی کی ملازمہ، کسی کی دشمن، کسی کا ہدف کچھ بھی نہیں ہوں، میں اب صرف خود ہوں۔
نسرین۔ اور یہ نام اب صرف ایک کہانی نہیں، ایک مشعل ہے۔ کسی نے پوچھا اب آگے کیا کرنا؟ نسرین نے مسکرا کر کہا اب میں ان کو جگاؤں گی جو آج بھی خوابوں کو صرف نیند کے لیے رکھتے ہیں۔ اور اس دن کے بعد نسرین کے نام پر کئی بچیاں نامزد ہوئیں۔ نسرین جو کبھی دب کر جیتی تھی اب زندہ مثال بن گئی۔